बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इमरान ख़ान साहब के का बोझ ज़ाहिर है कि इस वक्त कोई उठाने को तैयार नहीं है, और जिन लोगों ने ये बोझ उठाया था वो इससे बरीज़िम्मा होने की कोशिश कर रहे हैं, और एक बड़ी स्विफ्ट किस्म की, एक बड़ी आबदोज़ किस्म की अंदरूने खाना एक जिसको हम कहते हैं ना कि कैंपेन शुरू है। और वो आप हिसाब लगाएं कि इमरान ख़ान साहब जब आए थे 2018 में, और उससे पहले किस तरह उनके लिए तैयारियां हो रही थी, किस तरह उनकी पार्टी को खड़ा किया जा रहा था। उसमें जो साबिक DGISI हैं शुजा पाशा साहब, उनका किरदार किसी से ढका छुपा नहीं है। उसके बाद जनरल ज़हीरुल इस्लाम साहब ने तो धरने तक करवा दिए, वज़ीर आज़म को पैगामात धमकियों वाले भी भिजवा दिए कि इस्तीफ़ा कर दें, स्टेप डाउन कर दें, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। दी बैटल फॉर पाकिस्तान शुजा नवाज़ साहब की जो किताब है उसमें अमरीकी सफ़ीर ये इंकशाफ कर रहे हैं कि जनरल शरीफ साहब को भी नहीं पता था, और ज़हीरुल इस्लाम साहब 4-5 कोर कमांडरों के साथ मिलके उनका नवाज शरीफ साहब का तख्ता उलटने के लिए तैयार बैठे हुए थे। IB ने, यही जो इस वक्त IB के सरबराह रहे हैं, और अब हालिया दिनों में उनको DG नैब या चेयरमैन नैब लगा दिया गया, सॉरी DG नैब नहीं, चेयरमैन नैब लगा दिया गया है। आफ्ताब सुल्तान साहब, उन्होंने वो एक ऑडियो उस वक्त के DGISI की रिकॉर्ड करके नवाज शरीफ साहब को दी। नवाज शरीफ साहब ने वो फिर पढ़ी सुनाई, राइल शरीफ साहब को सुनाई, फिर वो ज़हीरुल इस्लाम साहब को बुलाया गया और कहा कि ये आप, उन्होंने कहा जी सर मैं हूँ। तो वो फिर इंकशाफात जो हैं वो मुशाहिदुल्लाह साहब ने किए, लेकिन मुशाहिदुल्लाह साहब को लेने के देने पड़ गए। ये माजी के किस्से हैं, लेकिन इसके बाद भी ये मामला चलता रहा। 2014 गुजरा, फिर पनामा आया, पनामा में किसने क्या रोल प्ले किया, फिर वो नवाज शरीफ साहब गए, प्रोजेक्ट इमरान खान साहब जो है था वो चलता रहा, वो चल रहा था। और फिर इस दरमियान में 2021 अक्टूबर आ गया, यानी अक्टूबर आप बल्कि नवंबर कह लें, अक्टूबर नवंबर आ गया, और फिर जो है वो प्रोजेक्ट इमरान खान वो लपेटना शुरू कर दिया गया। तो अब इसमें, अब वो तो रिटायर्ड हो चुके हैं, तो लिहाजा इस दौरान भी जो लोग सर्व करते रहे, पनामा में भी जो लोग एक्टिव थे, वो सारे के सारे जो हैं वो अब लग रहा है कि जिस तरह वो ये ज़िम्मेदारी उठाने के लिए तैयार नहीं है। वो कैंपेन कुछ इस तरह की चल रही है। जावेद चोई साहब ने आज एक कॉलम लिखा है सानू की के नाम से, और वो पंजाब का मुकदमा उन्होंने रखा है कौम के सामने कि यहाँ पर एक एटीट्यूड है सानू की। तो वो इमरान खान साहब ने उन्होंने साबित किया है कि किस तरह पंजाब जो है उसके 12 करोड़ अवाम, पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा, और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान साहब के दरमियान जो पहली खटपट हुई थी वो पंजाब की वजह से हुई थी। और मतलब साबित ये करने की कोशिश की गई है। अगर आप थोड़ा सा, जिसको कहते हैं ना फनकारी, इसको कहते हैं उस्तादी ठुमके, तो जो जावेद चोई साहब ने जो उस्तादी ठुमका लगाया है वो उन्होंने ये लगाया है कि उन्होंने जनरल फैज़ हमीद साहब और जनरल जनाब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को क्लीन चिट दी है। मैं जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के बारे में तो ये कहता हूँ कि मतलब उनको तो खासे मामला जो हैं वो विरसे में मिले थे, किस तरह करके वो मामला चल रहे थे। और जब वो इक़्तिदार में आए, इन्होंने भी लिखा है, इसी तरह ही लिखा है जावेद चोई साहब ने कि जब वज़ीर आज़म बने थे ना इमरान खान साहब, उससे पहले जनरल कमर जावेद बाजवा साहब का और इमरान खान साहब का आपस में कोई इंटरेक्शन नहीं था। एक बात आप ये भी याद रखें कि जब धरने हो रहे थे ना इस्लामाबाद में 2014 के, तो जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई थी, राहिल शरीफ साहब ने वो अटेंड की थी, जिसमें जनरल तारिक जो उस वक़्त के कोर कमांडर मंगला थे, उन्होंने खड़े होके ये ज़ोर दिया था उस वक़्त के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के ऊपर कि इंटरवीन करें आप। तो जनरल राहिल शरीफ साहब ने नहीं किया था। वहाँ पर एक जो सेंट वाइस जो थी, जिसने खड़े होके कहा था कि राहिल शरीफ साहब को कि सर हमें एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए, और ये इस तरह की जो जत्थेबंदियां हैं या जो जत्थों की सूरत में हुकूमतों को गिराना, ये ठीक काम नहीं है। तो वो वॉइस जो थी वो जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की थी। जनरल कमर जावेद बाजवा साहब जो थे उस वक़्त गालबन पिंडी के कोर कमांडर थे, मुझे ये ठीक तरह याद नहीं है। तो बहरहाल ये बात है। और फिर ये बात जो है वो किसी तरह
یہ نواز شریف صاحب تک پہنچ گئی تھی. تو جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کو جو پرانے لوگ جانتے ہیں وہ ان کی جو انہوں نے جو کورس کیے ہوئے ہیں ان کی ساری جو گرومنگ ہے وہ کینیڈا کی ہے. اور جو ان کے بیچ میٹس ہیں جو ان کو پرانے جانتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی کہ ان کا جو جھکاؤ ہے وہ خالص مطلب اس طرح کا نہیں ہے جس کو ہم بت فجی کہتے ہیں نا، اس طرح کا نہیں ہے. یہ ڈیموکریسی کے اوپر بڑا بلیو رکھتے ہیں اور مطلب دستور کو اور اس طرح کی چیزوں کو. پھر میں نے آپ کو ایک حوالہ بھی دیا تھا کہ مجھے ایک پاکستان کی ایک بہت بڑی جو پاور پالیٹکس کی ایک کریکٹر، ایک بہت بڑی شخصیت نے یہ والی بات بتائی تھی کہ اگر جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نہ ہوتے تو شاید نواز شریف صاحب کو جیل کے اندر ہی ان کا کام تمام کر دیتے عمران خان صاحب اور بہت سے ریاست کے جو منصبدار اس وقت تھے وہ. تو یہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جی کہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کو صرف اتنا پتہ تھا کہ عمران خان صاحب کے پاس کوئی 200 بندوں کی ٹیم ہے، یعنی کہ وہی جو ہیوی انویسٹمنٹ کے ساتھ بقول ہمارے جو میاں جاوید لطیف صاحب ہیں مسلم لیگ نون کے MNA منسٹر ہیں کہ ہیوی انویسٹمنٹ یوز کی گئی تھی اس سارے کام کے اوپر اور وہ ایک تسلسل چلا آ رہا تھا. اور باجوہ صاحب کو وہ جو یعنی یہ ورثے میں یہ تسلسل ملا تھا. تو باجوہ صاحب نے اپنے تئیں کوشش کی نواز شریف صاحب کو بچانے کی، مطلب کم از کم یہ ان کو کریڈٹ دینا پڑے گا. یہ آج نہیں تو کل نواز شریف صاحب خود دیں گے کہ باجوہ صاحب ان کو باہر بھیجنے والوں میں باجوہ صاحب شامل تھے. جو آج تک عمران خان صاحب گلا کرتے ہیں نا کہ جی کہ وہ ہمیں دھوکا ہوا میرے ساتھ، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تو اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ وہ دل کے اچھے ہیں. مجھے وہ جس شخصیت نے یہ والی بات بتائی تھی وہ پاکستان کی چند بڑی جو پاور پالیٹکس کے جو بڑے پلیئر ہیں، کریکٹر ہیں، ان میں سے وہ ایک ہیں. تو یہ بھی وہی کہہ رہے ہیں کہ جی کہ اسی طرح کے معاملات ہیں. لیکن معاملہ تھوڑا سا جو جاوید چوئی صاحب جو ہیں وہ جو استادی ٹھمکا لگا رہے ہیں وہ جنرل فیض صاحب کو بھی بیل آؤٹ کر رہے ہیں. اچھا اب یہ ایک علیحدہ بحث ہے کہ جنرل فیض صاحب جو تھے وہ اپنی من مرضی کر رہے تھے کیونکہ یہ تاثر بہت زیادہ پھیلا پچھلے دور میں، یعنی جب تک وہ DG/IAS رہے اور عمران خان صاحب ان کو DG رکھنے کے اوپر کیوں مصر تھے، وہ کیوں انسسٹ کر رہے تھے. وہ عمران خان صاحب کے اپنے ڈیزائن تھے، وہ چاہ رہے تھے کہ جی کہ مطلب جنرل باجوہ صاحب کے بعد جو ہے وہ کل بھی انہوں نے کچھ پرسوں صحافیوں سے ملاقات کرتے ہوئے اپنا جو دوسرا بلنڈر جس کا ذکر نہیں کیا، وہ عام قیاس آرائی یہی کی جا رہی ہے کہ وہ بیسیکلی جنرل باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دینے کو بلنڈر تصور کرتے ہیں. تو وہ کیا کرتے اس وقت، تو یہی ان کے پاس چوائس تھی کہ وہ انہوں نے باجوہ صاحب کی محبت میں یا پاکستان کی کوئی مبینہ ضرورت، کیونکہ وہ ایسٹرن ویسٹرن بارڈر کو باجوہ صاحب کا منصوبہ تھا کہ سیکیور کرنا ہے، تو وہ اس طرح سے بھی کچھ لوگ جسٹیفائڈ کرتے ہیں اس ایکسٹینشن کو. لیکن اس وقت عمران خان صاحب یہ سوچ رہے تھے کہ باجوہ صاحب جو ہیں وہ جب جائیں گے تو اس وقت جو جنرل فیض ہیں وہ سینیارٹی کے اوپر چوتھے نمبر پہ ہوں گے. اس وقت تک انہوں نے آرمی ایکٹ میں جو ترمیم ہوئی ہے اس کے مطابق ایک کور بھی 1 سال تک جو ہے وہ کمانڈ کر لی ہوگی. تو میرا 10 سال بلکہ اگلے جو 2030 تک میں جناب وزیر اعظم ہوں، تو یہ والا ان کا منصوبہ تھا، اس لیے انہوں نے جو ایکسٹینشن دی تھی. ادروائز وہ شاید نہ دیتے جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کو، ان کے اپنے ڈیزائن تھے عمران خان صاحب کے. تو یہی باتیں اس طرح کی بھی کر رہے ہیں کہ جی کہ یہ بلنڈر کا شاید وہ اس طرح کر کے ذکر کر رہے ہیں. لیکن جو انہوں نے بیل آؤٹ کیا ہے فیض صاحب کو، کیونکہ ہمارے پاس جو اطلاعات تب کی تھیں، اب کی میں بات نہیں کر رہا، کہ گڑبڑی اس بات پر ہوئی تھی کہ وہ فیض صاحب کو رکھنا چاہ رہے تھے اور آگے پورا پلان تھا ان کا. تو فیض صاحب بیسیکلی یہ الزام جو لگتا ہے وہ یہ ہے کہ فیض صاحب جو تھے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ مطلب نیپیاں تبدیل کرانا، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ پرویز الہی صاحب نے مہر بخاری صاحبہ کو انٹرویو دیتے ہوئے یہ والی بات کہی تھی. تو نیپیاں کون تبدیل کر رہا تھا؟ ظاہر ہے کہ وہی کر رہے تھے پائن فیض صاحب. تو اب آج کی تاریخ میں سانو کی یہ جو کالم ہے یہ لکھنا مجھے لگتا ہے کہ یہ لانڈرنگ ہو رہی ہے یعنی کہ یہ ان کو جو کہتے نہیں وہ ڈرائی کلین وہ کرنے کی کوشش یا وہ شروع ہو گیا ہے کام. آگے چل کر پتہ نہیں کیا ہوتا ہے. ہو سکتا ہے کہ مجھے تو کسی نے کہا تھا کہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ جنرل فیض صاحب جو ہیں وہ ان کا بھی ستارہ جو ہے وہ دوبارہ عروج پا جائے.
تو چلیں جو بھی ہوگا وہ دیکھی جائے گی، لیکن یہ کوشش اسی طرح کی لگ رہی ہے، کیونکہ یہ باتیں آپ تھوڑی سی غور کرنا ہے آپ نے، کہ انہوں نے لکھا ہے کہ جی کہ جب 2018 کے الیکشن ہو گئے تو جو ہیں اس سے یعنی ان دنوں 2 واقعات ہیں جو اوپر نیچے ہیں، کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ عثمان بزدار صاحب کو جمیل گجر صاحب اور جو ان کی اہلیہ ہیں فرح بی بی وہ ملوانے لے کے گئے عمران خان صاحب کے پاس، یہ ان کے دریافت تھے، اور وہاں پر جب گئے تو عمران خان جہانگیر ترین صاحب بھی تھے، اور جہانگیر ترین صاحب وہ ہیں جو ان کو پی ٹی آئی میں لے کے آئے تھے، لیکن ایک دوسرے کو یہ جانتے نہیں تھے، اور وہاں پر انٹرویو ہوا، وہاں سے ان کی انٹری ہو گئی۔ میری یہ اطلاع ہے کہ جو یہ بات کسی بلکہ کافی حد تک درست ہے، کیونکہ فرح بی بی، بشرا بی بی اور جو سائیں عثمان بزدار صاحب ہیں ان کی دوسری اہلیہ، یہ تینوں پکیاں ٹیٹ سہیلیاں تھیں، اور یہ منصوبہ جو تھا وہ عمران خان صاحب کو جو گھیرنے کا تھا وہ بشرا بی بی کا تھا، اور بشرا بی بی نے ہیپناٹائز کیا یا جو بھی کیا وہ میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا، لیکن پوری ان کی گرفت ان کی اور ان کے جو سابق شوہر تھے جو ابھی تک سرکاری کاغذوں میں ان کے شوہر ہیں، ان کے بیٹے، ان کے بھائی، پنجاب ان کی گرفت میں چلا گیا اس گروپ کی۔ تو اس کے اوپر جو ہے وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو اعتراض تھا، اور ان کو یہ لگتا تھا، اور ایک دفعہ یہ بات جو ہے وہ 3 کے 4 جو وزراء گئے تھے کسی کام کے سلسلے میں، کوئی بریفنگ تھی جی ایچ کیو میں، وہاں پر جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے پہلی دفعہ وہ رپورٹ ہوا کہ انہوں نے کہا کہ یار اپنی پرسیپشن ٹھیک کریں، جا کے کام صحیح کریں، یہ پنجاب میں اور کے پی کے میں آپ نے 2 نکھٹو قسم کے وزراء اعلیٰ بٹھائے ہوئے ہیں، یہ باتیں تب سامنے آئی تھیں۔ پھر ایک بریفنگ میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے کہا تھا کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ شارٹس میں کال کرتا ہوں تو یہ غلط ہے، آپ لوگ پھر عمران خان صاحب کو جانتے نہیں، ہم تو وزیر اعلیٰ نہیں تبدیل کروا سکے۔ پھر وہاں پر انہوں نے ذکر کیا تھا کہ عثمان بزدار صاحب کی جگہ پہ کے اوپر ایک دفعہ انہوں نے بھی اس میں کالم میں بھی ذکر کیا ہے کہ جی کہ مان گئے عمران خان صاحب ایک دن کہ جی کہ چلیں ٹھیک ہے، کیونکہ کام بہت خراب ہو گیا تھا۔ باجوہ صاحب نے ادھر لاہور گیریزن میں بھی سابق فوجی افسروں سے خطاب کرتے ہوئے یہ والی بات کہی تھی کہ ان کی پارٹی اندر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی تھی عثمان بزدار کے چکروں میں، اور وہ ان کو وہ تویز دھاگوں کے سلسلے میں کہا گیا تھا کہ جی کہ عثمان کو اٹھائیں گے، بی بی صاحبہ نے یہ کہا تھا ان کی اہلیہ نے، خاتون اول نے، تو پھر وہ آپ کے نوست کا دور شروع ہو جائے گا، لیکن وہ ہٹانے پہ مجبور ہوئے کیونکہ پریشر بہت پڑا تھا، کیونکہ فوج کو گالیاں پڑ رہی تھیں، ہر طرح کی ناکامی جو ہے فوج کے کھاتے میں جا رہی تھی، حکومت کی ہر ناکامی۔ تو انہوں نے علیم کیا نام ہے جی، علیم خان صاحب، ان کو بلا لیا، اس پر راضی ہو گئے، اور چلتے چلتے یہ کالم میں لکھا ہے کہ جو فواد چوہی صاحب تھے انہوں نے کہا کہ سر، باجوہ صاحب کو ہی کہا ہوگا کہ یہ ابھی بھی دیکھیے گا فیصلہ بدل جائے گا، خان صاحب جو ہیں ابھی رات ایک پوری باقی ہے، اور ابھی خان صاحب گھر نہیں گئے، گھر جائیں گے اگلے دن فیصلہ تبدیل ہو جائے گا۔ تو اور وہی ہوا، علیم خان صاحب جو ہیں ان کو اگلے دن جو ہے وہ عمران خان صاحب نے کہا کہ خان صاحب تسی کہڑے منہ چک کے اسلام آباد آئے ہو، یہ کالم میں لکھا ہوا ہے۔ تو وہ غصے میں آئے، انہوں نے کہا کہ میں پارٹی 'چ نہیں رہنا۔ تو یہ تو ایک واقعہ ہے۔ دوسرا وہ واقعہ یہ بتاتے ہیں جو جناب چودھری صاحب ہیں اپنے کالم میں سانوں کی، کہ ملنے جب الیکشن ہو گیا نا تو عمران خان صاحب نے ابھی حلف نہیں اٹھایا تھا وزیر اعظم کا، تو وہ دیکھنے ملنے کے لیے گئے آرمی چیف اور جنرل فیض صاحب۔ اب جب وہاں پہ گئے تو اب یہ کہتے ہیں کہ جی کہ اسٹیبلشمنٹ مان چکی ہے کہ عمران خان صاحب کو سپورٹ کیا گیا، حالانکہ اسٹیبلشمنٹ کے سابق جو رکن ہیں شجاع پاشا صاحب نے تو خیر اس طرح سے نہیں مانا، ظہیر الاسلام صاحب نے یہ مان لیا تھا کہ جی کہ ہم نے 3rd پارٹی لانچ کی تھی۔ تو اس کالم میں نے لکھا کہ جی اسٹیبلشمنٹ مانتی ہے کہ ہم نے الیکشنز میں عمران خان کی سپورٹ کی، لیکن اس سپورٹ کے باوجود ہم انہیں مطلب واضح اکثریت نہیں دلوا سکے۔ پھر وہ بوجھ پڑ گئے سارے، یہ اس طرح کی باتیں کریں۔ ملنے گئے 2018 کے انتخابات کے بعد، ابھی حلف نہیں اٹھایا تھا، تو فیض صاحب اور یہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب، اب یہاں پہ فنکاری چیک کرنی ہے آپ نے جاوید چوہی صاحب کی، پھڑے جاندے نہیں یہاں سے، یہاں پر پکڑے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ جی کہ وہ اپنا اب خان صاحب جو ہے وہ ٹریک سوٹ پہنا، تھلے پشوری چپل پائی، ٹریڈمل تو دوڑ دے جناب، وہ سبزہ زار میں آئے تو یہ انتظار کر رہے تھے، تو جناب وہ بہت زیادہ امپریسو، یعنی بالکل امپریسو پرسنالٹی نہیں تھی کہ اس طرح کا وزیر اعظم۔ اور جنرل فیض صاحب نے اب یہاں پہ فنکاری چیک کرنی، یہ استادی ٹھمکا ہے۔ جنرل فیض نے باہر نکل کے کہا کہ سر میری گل سنو،
ہم ان کو وزیر اعظم بنا رہے ہیں. واہ سبحان اللہ, چودھری صاحب چھا گئے ہو تسی. جنرل فیض تو اس کے ڈی جی آئی ایسے ہی نہیں تھے حضور, خود لکھتے ہیں آگے چل کے ان کو یاد آ گیا ہے کہ پائن پیچھے ٹھیک کر لیندے, یا بتا دیتے کہ وہ کس حیثیت میں گئے ہوئے تھے. یہ میرا خیال تب ڈی جی سی تھے وہ آئی ایس آئی میں, لیکن وہ تو جو چیف آف آرمی سٹاف بنے ہیں, اگر میں غلط نہیں کہہ رہا تو اگر میں نے تاریخ لکھی ہے اور میں صفحے ہمیشہ آگے پیچھے کر دیتا ہوں, وہ بنے ہیں اللہ آپ کا بھلا کرے 2019 16 جون 2019 کو ڈی جی آئی ایس آئی بنے ہیں. یعنی کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ وزیر اعظم بن چکے ہوئے تھے, اس کے بعد وہ بنے ہیں, اور 19 نومبر 2021 کو وہ عمران خان صاحب کو پیارے ہو گئے, یعنی کہ وہ پشاور ان کی پوسٹنگ ہوگی. یہ والا معاملہ ہو گیا. اب وہ مطلب یہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ ہے کلین چٹ دینے کا معاملہ, کہ وہ تو پہلے دن سے خلاف تھے عمران خان صاحب کو. آگے آ جائیں, آگے وہ کہتے ہیں بڑے طریقے کے ساتھ چلتے چلتے بڑی باتیں کرتے کرتے وہ کہتے ہیں کہ جی کہ وہ نا اصل میں نا جب پھر 2021 آ گیا, 2021 فروری میں انتخابات ہونے تھے, یعنی 3 مارچ کو جو ہوئے, بعد میں سینٹ میں حفیظ شیخ تو جو اتحادی تھے پارٹی تو وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھی, اور اتحادیوں کو چھوڑے پارٹی کے اپنے لوگ جو ہیں وہ حفیظ شیخ صاحب کو ووٹ دینے کے لیے تیار نہیں تھے. تو خان صاحب نے کہا, اب یہاں پر دوسرا ٹھمکا آ رہا ہے, خان صاحب نے کہا کہ جی کہ وہ اپنا اسٹیبلشمنٹ کو کہا انہوں نے کہ جناب کے حفیظ شیخ کو ووٹ دلوائیں. تو تب فیض حمید صاحب نے کہا کہ سر میری گل سنو, تے کم خراب ہے, ہم تو افغانستان میں پھنسے ہوئے ہیں, یہ ہے وہ ہے, سیاسی خرافات کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. تو انہوں نے پھر مشورہ دیا کہ سر ہمیں سیاست سے الگ ہو جانا چاہیے, ہمیں ان معاملات میں نہیں آنا چاہیے. ماشاءاللہ, نعرہ تکبیر, سارے آنکھوں سبحان اللہ. اور کیوں سر, اس کی میں وجہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ فروری 2021 کی بات کر رہے ہیں, اور مریم نواز نے جنرل فیض صاحب کے خلاف جو پٹیشن ڈالی اسلام آباد ہائی کورٹ میں, جو سی ایم ایک ڈالی جس کو سول مس لینینس کہتے ہیں, وہ انہوں نے ڈالی 5 اکتوبر 2021 کو, 5 اکتوبر 2021 کو. اور وہ کیوں ڈالی, اس کے پیچھے کیا وجہ تھی؟ یہ میری مریم بی بی کی جو دستے راست کہہ لیں, ہم راز کہہ لیں, ان سے یہ والی میں نے بات پوچھی تھی کہ تسی سدھے ہی ہو گئے, تسی جا کے جنرل فیض کے خلاف پٹیشن پاتی. انہوں نے کہا کہ اگر ہم وہ والا کام نہ کرتے تو جنرل فیض جو ہیں انہوں نے مریم کو بھی تا حیات نااہل کروا دینا تھا. یہ نون لیگ کا ہے, یعنی کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ, یا کہہ لیں کہ ایک فریق یہ کہہ رہا ہے کہ جنرل فیض صاحب پالیٹکس میں عمران خان صاحب سے زیادہ کالے تھے شریف فیملی کے خلاف, یعنی کہ سیاست میں انوالو تھے. چوئی صاحب کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کیا کہ تو پاگل ہے اے عمران خان, سانو سیاست کی جا رہے ہیں, یہ ہے وہ. سر باجوہ صاحب سیاست سے دور ہو جائیں. یار کمال کرتے ہیں چوئی صاحب, مطلب یار یہ ہوتی ہے ڈرائی کلیننگ. تو اور بھی انہوں نے بڑی باتیں کی ہیں جس میں وہ سارے کا سارا جو مدعا وہ ڈال رہے ہیں وہ کہ جی کہ پنجاب کا بیسیکلی سانو کی جو ہے وہ یہ کیموفلاج ہے. اس سارے کالم کا جو مقصد ہے وہ ہے کہ جنرل فیض صاحب جو ہیں ان کو کلین چٹ دینا. اچھا, جنرل جو باجوہ صاحب ہیں وہ بامر مجبوری تھے, وہ ایک زور چل رہا ہوتا ہے نا ادارے کا, تو اس ادارے میں ایون سربراہ بھی بعض اوقات جو ہے وہ رزسٹ نہیں کر پاتے. میں بڑی کھل کے بات کر رہا ہوں اس کے اوپر. تو لیکن اگر فرض کریں کہ ان کا کوئی کریکٹر تھا بھی, لیکن انہوں نے پھر وہ آج سے 2-2.5 سال پہلے, یعنی یہ اپریل سے جو ڈی جی ایس پی آر نے پریس کانفرنس کی تھی 12 اپریل کو, تو تب انہوں نے کہا تھا کہ جتنے الیکشن ہوئے ہیں ضمنی انتخابات ان میں ہمارا کوئی فٹ پرنٹ دکھائیں کہ ہم نے کوئی مداخلت کی ہے. تو جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب جو ہیں انہوں نے تو توڑے اس لحاظ سے بھی تو دیے نا, پاکستان میں یہ اتنی ابھی وہ ٹائم نہیں آیا کہ لوگ جو ہے اپنی غلطیوں کے اعتراف اتنے کھلے دل کے ساتھ جو ہیں وہ اعتراف کریں اور ان پر معذرت کریں. ابھی وہ وقت نہیں آیا پاکستان میں. اتنا ہی بہت ہے کہ وہ کہیں کہ جی ہاں جی تھا لیکن اب ہم نہیں ہیں. تو یہ بھی بڑی بات ہے. یہ بھی پہلے کہاں بھی ہوتا تھا یار, بالکل نہیں ہوتا تھا. تو جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے تو جناب وہ جو کہتے ہیں نا کہ توڑے تو دیے. اور پھر سالک صاحب نے تو پرویز الہی صاحب کی جو 2 ٹیلی فون کالز کا آپ کو قصہ جاوید چوئی صاحب نے لکھا ہوا ہے, یہ بھی خیر اسی بات کا حصہ لگتا ہے کہ انہوں نے پرویز الہی صاحب نے 2 ٹیلی فون کالز کی
اور کہا کہ جی کہ پی ڈی ایم والے آئے ہیں تو جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے کہا کہ سانوں کی مطلب وہی بات کہ یار کہ دیکھیں ہمارا پولیٹکس میں کوئی اب کوئی رول نہیں ہے، آپ اپنا فیصلہ خود کریں. اور پھر جب پی ٹی آئی والے آئے تب بھی انہوں نے یہی بات کہی. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ چوئی صاحب کسی مشن کے اوپر ہیں کہ جناب مطلب کہ عمران خان صاحب جو ہیں یہ جو کچھ کر رہے تھے خود ہی کر رہے تھے، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا کوئی رول نہیں تھا. میرا یہ خیال ہے کہ اس طرح کی فنکاریوں سے کوئی فائدہ نہیں ہونا. چوئی صاحب بڑے جرنلسٹ ہیں، تو مطلب یہ جو ہے نا آپریشن ڈرائی کلینز، اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے. ہم ویسے بھی کچھ نہیں کر سکتے ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ انہوں نے کہہ دیا ہم اے پولیٹیکل، ہم نے مان لیا، ختم ہوئی گل. اچھا وہ اگر نہ ہی ہوں گے اے پولیٹیکل تو ہم نے کیا کر لینا ہے؟ انہوں نے عمران خان صاحب کا ساتھ دیا، ہم نے کیا کر لیا؟ قوم نے. انہوں نے عمران خان صاحب کا کیا، انہوں نے اب کسی کا بھی ساتھ چھوڑ دیا. ہم دعا دے سکتے ہیں، دعائیں دے رہے ہیں کہ بڑا اچھا کیا ہے مائی باپ. تو یہ جو ہے نا ابھی فنکاری مجھے سمجھ نہیں آ رہی اس ساری بات کی. یا تو پھر اگر چھوٹا منہ بڑی بات، تو پھر یہ سمجھ آتی ہے کہ یہ جس مشن کے اوپر اس وقت چوئی صاحب لگے ہوئے ہیں کہ یہ جنرل فیض صاحب کے جو ستارے ہیں وہ کہیں دوبارہ عروج پانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی مزید کوئی ہو. ابھی میں اس پر جو ہے وہ زیادہ لب کشائی کروں گا تو بات گڑبڑ ہوگی. اور ہماری اتنی نہ بساط ہے، نہ اتنی اوقات ہے، نہ اتنی جرت ہے کہ ایسے حساس موضوعات کے اوپر جو ہے وہ ہم کھل کے گفت و شنید کر سکیں. لیکن چوئی صاحب کم بڑا وہ باریکی کے ساتھ، جس کو ہم اس کو کہتے ہیں بریک کم، کہ جس کو سائلنٹ فیچرز ہوتے ہیں نا کسی کمپین کے، یہ سائلنٹ فیچر جو ہے وہ اصل مقصد ہوتا ہے کسی بھی کمپین کا. تو اس کمپین کا جو سائلنٹ فیچر ہے وہ ہے جنرل فیض صاحب زندہ باد. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ آپ کا.